नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, इमरान खान साहब और GHQ के मुतल्लिक तीन बड़ी खबरों की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। आज की पहली बड़ी खबर चीफ जस्टिस के घर से आई है। चीफ जस्टिस के घर पर किस मिस्टीरियस करैक्टर ने, किस पुरस्कार किरदार ने अचानक दस्तक दी, उसके बाद 15 मिनट तक क्या कुछ होता रहा, इस पुरस्कार किरदार का चेहरा कैसे सामने आया, इस किरदार की एक खौफनाक किस्म की कॉल कैसे लीक हुई, इस किरदार की मास्टरमाइंड खातून असल में कौन निकली, ये खातून किस शहर से ऑपरेट कर रही थी और इसने इस पुरस्कार किरदार को चीफ जस्टिस के मुतल्लिक किस नोयत का एक खौफनाक हुक्म दिया, इसकी पूरी अंदरूनी कहानी आपके सामने रखेंगे। आज की दूसरी बड़ी खबर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक है। अब GHQ को क्या हंगामी नोयत का फैसला करना पड़ा है। जनरल आसिम मुनीर अचानक खुद कहां जा पहुंचे, जमान पार्क में 31 मिनट तक क्या कुछ होता रहा, इमरान खान साहब को किस मुतालबे पर साफ इनकार करना पड़ा, इस दौरान इमरान खान साहब को किस अहम शख्सियत की कॉल आई, इस शख्सियत की जानिब से इमरान खान साहब को किस नोयत की गारंटी दी गई और इस गारंटी पर इमरान खान साहब ने क्या जवाब दिया, इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन बताते हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर ISI के मुतल्लिक है। अब ISI के हवाले से क्या बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है, इस इंकशाफ का इमरान खान साहब से क्या ताल्लुक है, इस खबर के जुड़ी एक वीडियो कैसे वायरल हुई, इस वीडियो के दो किरदार कौन हैं, ये दो किरदार किस मकाम पर मौजूद थे, इसके बाद 40 मिनट तक क्या कुछ होता रहा और इन किरदारों को अचानक अपना मकाम क्यों छोड़ना पड़ा, इसकी अंदरूनी कहानी भी आपको मुख्तसरन बताएंगे। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक अहम तरीन और बड़ी खबर से आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। इसी वजह से अब से कुछ देर पहले सामने आने वाली इस खबर को मरकजी न्यूज़ चैनल्स ने अपनी हेडलाइंस का हिस्सा बनाया है और इसी एक खबर को मेन स्ट्रीम मीडिया के जो प्राइम टाइम प्रोग्राम्स हैं वहां भी डिफरेंट एंगल्स के साथ डिस्कस किया जा रहा है। अब यह खबर एन उस वक्त आई जब आज के दिन में DGISI के मुतल्लिक एक नया और बड़ा इंकशाफ हो गया। यह इंकशाफ उस वक्त हुआ जब सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान अचानक कहीं रोपोश हो गए। पंजाब में तारीख का सबसे बड़ा गैर आईनी डाका डाला गया। मरियम नवाज ने चीफ जस्टिस साहब को बेंच फिक्सर कहा। उसके बाद नवाज शरीफ ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान का हम एहतसाब करेंगे, उन्हें जवाब देना पड़ेगा। लेकिन जिस सुप्रीम कोर्ट ने शरीफ खानदान को सिसिलियन माफिया कहा था, जिस सुप्रीम कोर्ट ने शरीफ खानदान को गॉड फादर कहा था, अब लगता यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान और चीफ जस्टिस और पूरा जो पाकिस्तान का अदालती निज़ाम है वो इसी सिसिलियन माफिया और इसी गॉड फादर जैसे करप्ट माफिया के सामने मुकम्मल तौर पर लेट चुका है। क्योंकि अब इसहाक डार के बाद एक तरफ तो सुलेमान शहबाज को भी रिलीफ मिल गया, उसके बाद आसिफ अली जरदारी पर जो 8 अरब रुपए की जाली ट्रांजैक्शन का एक रेफरेंस था वो रेफरेंस भी वापस कर दिया गया, उस रेफरेंस को भी अमली तौर पर खत्म कर दिया गया। लेकिन दूसरी जानिब अदालत के टी रूम से एक ताज़ा तरीन और बहुत बड़ी अजीबो गरीब किस्म की खबर अब से कुछ देर पहले सामने आ गई। क्योंकि ये जो अदालत का टी रूम है यहां पर अब एक बहुत गैर मामूली और हैरान कुन एक्टिविटी हुई है। क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज साहिबान हैं उन्होंने ये फरमाया था कि हमने इमरान खान साहब की तकरीर अपने टी रूम में सुनी
اور ہم نے یہ سنا کہ عمران خان صاحب ایک خاتون جج کے متعلق بڑے نامناسب قسم کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جو جج صاحبان ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نے عمران خان صاحب کی یہ جو تقریر ہے یہ اپنے ٹی روم میں سنی تھی، یہی جج صاحبان جب مریم نواز اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو رشوت خور کہہ رہی تھی، جب رانا شمیم کیس میں جسٹس عامر فاروق پر بدترین الزامات لگا رہی تھی، اور جب مریم نواز چیف جسٹس کو بینچ فکسر کہہ رہی تھی، تو اس وقت یہ جو ٹی روم تھا یہ شاید اس وقت کہیں بھوٹان منتقل ہو گیا تھا، کیونکہ مریم نواز کے خلاف تو کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوئی، لیکن عمران خان صاحب نے خاتون جج زیبا صاحبہ کے متعلق جو ریمارکس دیے تھے کہ ہم جب اقتدار میں آئیں گے تو ہم ان جج صاحبہ کے خلاف ایک قانونی کارروائی کر سکتے ہیں، صرف ان ریمارکس کی بنیاد پر ایک ایسا مقدمہ جو کہ ختم ہو چکا تھا اب عمران خان صاحب کو دوبارہ سے ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا گیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے یہ کس طرح سے مکمل طور پر یرغمال بن چکا ہے۔ لیکن اب آج کے دن میں آئی ایس آئی کے متعلق ایک بہت بڑا انکشاف ہوا ہے، یہ آج کی ایک بہت بڑی خبر ہے۔ اس انکشاف کے جو دو نکات ہیں یہ مختصراً آپ کو بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس انکشاف کے پہلے نقطے میں میاں نواز شریف کے لیول پلینگ فیلڈ کے متعلق ایک حساس نوعیت کا نیا اور بہت بڑا انکشاف کیا گیا، اور اس انکشاف میں یہ کہا گیا کہ نواز شریف کی جو لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جی ایچ کیو نااہل کروائے، یعنی عمران خان صاحب کو ٹیکنیکل گراؤنڈز پر بدنیتی کی بنیاد پر باہر کر دیا جائے، اس کے بعد عمران خان صاحب کی پارٹی کو توڑا جائے، عمران خان صاحب کے جو ارکان ہیں تحریک انصاف کے ان کی وفاداریاں تبدیل کروائی جائیں، اور اس کے بعد میاں نواز شریف کو جتوانے کے لیے الیکشن کمیشن بھی ان کا ساتھ دے، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جی ایچ کیو یعنی اسٹیبلشمنٹ کو بھی میاں نواز شریف کا ساتھ دینا چاہیے۔ یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے جو اس وقت نون لیگ الیکشن کمیشن سے اور جی ایچ کیو سے ڈیمانڈ کر رہی ہے۔ لیکن اس کے بعد جو دوسرا انکشاف کیا گیا یہ جی ایچ کیو کے ایک فیصلے کے متعلق کیا گیا، اور اس انکشاف کا تعلق آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے بھی ہے، اسی انکشاف کا تعلق فوج کے سپریم کمانڈر سے بھی ہے، اور یہ انکشاف اس وقت ہوا جب فوج کے سپریم کمانڈر کے حوالے سے ایک بہت غیر معمولی ایکٹیویٹی اسلام آباد کی ایک حساس عمارت میں ہوئی۔ یہ ایک ایسی حساس عمارت ہے جو اسلام آباد کے ریڈ زون میں ہے، یعنی وہ ریڈ زون جہاں سپریم کورٹ، پارلیمنٹ ہاؤس، وزیر اعظم ہاؤس، وزیر اعظم سیکریٹریٹ اور اسی طرح ایوان صدر جیسی حساس عمارتیں موجود ہیں۔ اب اسی پوری صورتحال میں جنرل عاصم منیر اور فوج کے سپریم کمانڈر کے حوالے سے ایک بہت بڑا انکشاف ہوا ہے، اور اس انکشاف کا تعلق براہ راست عمران خان صاحب سے بھی ہے۔ اب یہ ایک ایسی سرگرمی ہے جس کے متعلق آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ریفرنس سے ایک بہت اہم نوعیت کا سوال کیا گیا۔ یہ بڑا کمپلیکیٹڈ قسم کا کوشچن تھا، لیکن عمران خان صاحب نے اس سوال کے جواب میں ایک بہت بڑا اور حیران کن انکشاف بھی کر دیا۔ عمران خان صاحب کے اس انکشاف کے دو نکات آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ اب آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے حوالے سے پہلے انکشاف میں عمران خان صاحب سے یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ کو نئی اسٹیبلشمنٹ نے کوئی پیغام بھیجا ہے؟ کیا آپ کو نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی جانب سے کسی قسم کا کوئی منفی یا مثبت پیغام بھیجا گیا ہے؟ اور آخر وہ کون شخصیت ہے جو آپ کے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اہم ترین پیغام رسانی کر رہی ہے؟ آپ کا پیغام جنرل عاصم منیر تک پہنچا رہی ہے، اور جنرل عاصم منیر کا پیغام کس شخصیت کے ذریعے پھر آپ تک پہنچایا جا رہا ہے؟ اب یہ ظاہر ہے کہ ایک بڑا پیچیدہ سوال تھا۔ عمران خان صاحب نے اس سوال کو بڑے تحمل کے ساتھ سنا، اور اس کے بعد ایک بہت بڑا انکشاف جنرل عاصم منیر اور جی ایچ کیو کے متعلق کر دیا۔ اب عمران خان صاحب نے اپنے اس انکشاف میں یہ الفاظ استعمال کیے کہ صدر عارف الوی جو کہ افواج کے سپریم کمانڈر ہیں، اصل میں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرتے ہیں، لیکن میرا اپنا
آرمی چیف جنرل عاصم منیر یا ان کی اسٹیبلشمنٹ کے کسی بھی آفیسر سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ یا آرمی چیف کی جانب سے مجھے کسی قسم کا کوئی پیغام، چاہے وہ منفی ہو چاہے وہ مثبت ہو، مجھے کسی قسم کا کوئی پیغام نہیں پہنچایا گیا۔ لیکن یہاں پر اب آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ایک فیصلے کے متعلق الگ سے ایک بہت بڑی خبر آئی ہے۔ یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب ایک پراسرار کردار کی نوٹوں کی بوریاں جل کر راکھ ہو گئی، کیونکہ یہ ایک ایسا کردار ہے جس کو ایک بڑے خوفناک قسم کے آپریشن کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ اب یہ جو نوٹوں کی بوریاں جلی ہیں، اس سے جڑی ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہے، اور صرف پہلے 1 گھنٹے میں اس ویڈیو کو 4 لاکھ سے زائد مرتبہ دیکھا گیا ہے، اور اسی ویڈیو کو 1 لاکھ سے زائد مرتبہ شیئر بھی کیا گیا ہے۔ اب یہ ایک ایسا مسٹیریس کریکٹر ہے کہ اس کو مشن یہ دیا گیا تھا کہ آپ نے وزیر اعلیٰ ہاؤس پر قبضہ کرنا ہے، آپ نے وزیر اعلیٰ ہاؤس سے کچھ لوگوں کو یرغمال بنانا ہے، اور اصل میں مشن یہ تھا کہ پرویز الہی کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب کروانی ہے، اور ان کو اعتماد کا ووٹ نہیں لینے دینا۔ اب اسی کردار کے متعلق عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا اور حساس نوعیت کا انکشاف کیا ہے، اور خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ میرے پاس اس کردار کے متعلق بڑے ٹھوس قسم کے شواہد بھی موجود ہیں۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے آصف علی زرداری کا نام لیا، اور خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ ہمارے پاس یہ شواہد موجود ہیں کہ آصف علی زرداری سندھ سے سرکاری وسائل اور سندھ کا سرکاری پیسہ پنجاب لے کر آئے ہیں۔ آصف علی زرداری ہمارے لوگوں کو خریدنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ عمران خان صاحب کا انکشاف تھا، لیکن یہاں پر اب عمران خان صاحب نے جی ایچ کیو کے متعلق آخری اور سب سے حساس نوعیت کا انکشاف کر دیا۔ اب اس انکشاف میں عمران خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ مجھے نااہل کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، میری جماعت کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پاکستان کی صورتحال سری لنکا کے حالات جیسی بنتی جا رہی ہے، اور ملک ایک دلدل میں دھنستا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے سب سے بڑی خبر بھی دے دی اور سب سے بڑا اعلان بھی کر دیا۔ اب اس خبر میں عمران خان صاحب نے بتایا کہ کاف لیگ سے ان کے اس بات پر مذاکرات جاری ہیں، اس نقطے پر مذاکرات جاری ہیں کہ کاف لیگ اگلا الیکشن ہمارے ٹکٹ پر لڑے، کیونکہ جاننے والے جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی کاف لیگ کا ایک جو سیاسی سٹیٹس ہے وہ یہ ہے کہ وہ چاہتی یہ ہے کہ تحریک انصاف کی مقبولیت پر کاف لیگ الیکشن لڑے، لیکن بعد میں یہ نشستیں کاف لیگ کی ملکیت ہو اور وہ کسی بھی وقت عمران خان صاحب کو سیاسی طور پر بلیک میل کر سکیں۔ لیکن یہاں پر آئی ایس آئی کے متعلق بھی ایک بہت بڑا اور نیا انکشاف ہوا ہے۔ یہ بھی آج کی ایک حساس نوعیت کی خبر ہے، اور یہ خبر اب سے کچھ دیر پہلے سامنے آئی ہے۔ اب اس انکشاف میں عمران خان صاحب نے پہلی مرتبہ آئی ایس آئی کا ذکر کیا، اور خان صاحب نے پھر یہ الفاظ بولے کہ اگر آئی ایس آئی کو ٹاسک دے دیا جائے تو ملک بھر میں قانون کی حکمرانی ہو سکتی ہے، ملک بھر سے قبضہ گروپوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے، اور اگلی مرتبہ جب میں اقتدار میں آؤں گا تو پھر میں فوج کو قانون کی حکمرانی کے لیے لگاؤں گا۔ لیکن اب یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ایک فیصلے کے متعلق ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اس خبر کا تعلق عمران خان صاحب اور موجودہ سیاسی صورتحال سے بھی ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب ایک پراسرار کردار، ایک انتہائی خوفناک نوعیت کا کردار اچانک چیف جسٹس کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اس کردار نے پھر چیف جسٹس کے دروازے پر دستخط دی، اور پھر اس پراسرار کردار کی ایک کال بھی سامنے آ گئی، اس کا پورا ڈیٹا سامنے آ گیا۔ جب تحقیقات کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو مسٹیریس کریکٹر ہے، یہ جو پراسرار کردار ہے، اس کی ماسٹر مائنڈ ایک خاتون ہے، اور یہ ایک ایسی خاتون ہے جنہوں نے اپنے اس مسٹیریس کریکٹر کو، اپنے اس خاص کارندے کو یہ ہدایات دی تھی اور یہ حکم دیا تھا کہ تم جاؤ اور چیف جسٹس کے دروازے پر دستک دو۔ اب یہ جو خاتون ہے، جو اس کردار کی ماسٹر مائنڈ ہے، انہوں نے اس سے پہلے اپنے ایک بڑے خاص
اور بڑے خطرناک قسم کے کارندے کو یہ حکم بھی دیا تھا کہ تم حاضر سروس جرنیلوں پر حملے کرو۔ اس وقت یہ کارندہ بہت ریلیکٹنٹ تھا، بہت ہچکچاہٹ کا شکار تھا کہ اگر میں حاضر سروس جرنل پر حملے کروں گا تو ظاہر ہے کہ مجھے اس کا انجام بھی بھگتنا پڑے گا۔ لیکن یہ خاتون ایسی تھیں جنہوں نے یہ یقین دہانی کروائی کہ میں تمہیں ہر صورت میں بچا لوں گی، یعنی جاوید لطیف کے ذریعے حاضر سروس جرنلز کے اوپر اس خاتون نے حملے کروائے۔ اب یہی جو خاتون ہیں، انہوں نے رانا ثناء اللہ کو لانچ کیا، یعنی مریم نواز نے رانا ثناء اللہ کو اب چیف جسٹس کے خلاف لانچ کیا، اور پھر بطور وزیر داخلہ اب رانا ثناء اللہ نے سپریم کورٹ سے اور چیف جسٹس سے یہ کہا کہ پنجاب میں پرویز الہی کا بحالی کا جو فیصلہ کیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے، یہ ایک غلط فیصلہ ہے۔ سپریم کورٹ کو اور چیف جسٹس کو اس پر از خود نوٹس لینا چاہیے۔ اور بٹوین دی لائن رانا ثناء اللہ نے اب یہ میسج بھی دیا چیف جسٹس کو کہ اگر آپ نے اس معاملے پر نوٹس نہ لیا تو ہم آپ پر الزامات لگائیں گے، جس طرح مریم نواز نے چیف جسٹس کو بینچ فکسر کہا تھا، اور آپ کے خلاف ٹویٹر پر ٹرینڈ بھی چلائیں گے۔ اب اسی وجہ سے نون لیگ نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں جانے کا اعلان کر دیا ہے۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ اب یہ خبر اس وقت آئی جب پی ٹی آئی کے 6 ارکان پنجاب اسمبلی کے متعلق ایک بہت بڑا اور ایک حیران کن قسم کا انکشاف ہو گیا، اور اس انکشاف کا تعلق پرویز الہی کے اعتماد کے ووٹ اور ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد سے بھی ہے۔ یعنی ایک ایسی صورتحال میں جب پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے ارکان اسمبلی کو غیر آئینی طریقے سے خریدنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اسی موقع پر اب پی ٹی آئی کے ان 6 ارکان اسمبلی کے متعلق بھی ایک بڑا اور اہم نوعیت کا انکشاف ہوا ہے۔ اب ان میں سے ایک جو پی ٹی آئی کی رکن ہے، ان کا نام ہے شمسہ علی، یہ اس وقت دبئی میں ہیں۔ اسی طرح ایک اور رکن اسمبلی پی ٹی آئی کے جو ہیں وسیم خان، وہ اس وقت برطانیہ میں ہیں۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کے ایک اور رکن اسمبلی ہیں نیاز گشکوری، وہ اس وقت عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے سعودی عربیہ میں ہیں۔ اور دوسری جانب پی ٹی آئی نے اعتماد کا ووٹ بھی یعنی چودھری پرویز الہی کو دلوانا ہے۔ اب اسی پوری صورتحال میں یہ جو ارکان ہیں، ان کو ہنگامی طور پر پاکستان پہنچنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ لیاقت بدر اور حامد یار حراج جو ہیں، یہ گزشتہ رات ہنگامی طور پر پاکستان پہنچ چکے ہیں، کیونکہ اب عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا سرپرائز دیا ہے، ایک ناقابل یقین سرپرائز دیا ہے، جس پر شہباز شریف اب حیران پریشان رہ گئے ہیں۔ اور وہ سرپرائز یہ ہے کہ اب پنجاب اسمبلی کا جو اجلاس ہے، یہ 11 جنوری کو طلب کر لیا گیا ہے، اور تحریک انصاف نے اور کاف لیگ نے اب یہ اعلان کیا ہے کہ چودھری پرویز الہی باقاعدہ اعتماد کا ووٹ لیں گے۔ کاف لیگ اور پی ٹی آئی نے اپنے نمبر اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے پورے کر لیے ہیں، یعنی 186 کا میجک فگر چودھری پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے درکار تھا، اور اب پی ٹی آئی اور کاف لیگ نے اپنی گنتی پوری کر لی ہے۔ اسی وجہ سے شہباز شریف اینڈ کمپنی کی چیخیں نکل رہی ہیں، اور وہ سپریم کورٹ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں اور کسی طریقے سے اسمبلی تحلیل ہونے سے روکا جائے، کیونکہ عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 11 جنوری کو جب پرویز الہی اعتماد کا ووٹ لے لیں گے تو اس کے بعد اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی، اور اس پوری صورتحال کو شہباز شریف کے لیے ایک سیاسی تھپڑ بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ایک بڑے فیصلے کے متعلق ایک بڑی خبر آئی ہے۔ اس فیصلے سے پہلے جی ایچ کیو میں ایک اعلیٰ ترین سطح کا اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں پھر 2 بڑے فیصلے کیے گئے۔ اب یہی اجلاس تھا جس کے بعد آرمی چیف جنرل عاصم منیر اگلے محاذوں پر پہنچے، اور انہوں نے وہاں موجود جو جوان تھے جو دہشت گردی سے اس وقت نبرد آزما ہیں، ان کے حوصلے بھی بڑھائے۔ اور اب فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ جس طرح سے بنو میں سی ٹی ڈی کمپلیکس پر پاک فوج کے جوانوں نے ایک شاندار اور ناقابل یقین قسم کا کامیاب آپریشن کیا، تو اب فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ جو بھی دہشت گرد تحریک طالبان پاکستان کے
یا دیگر گروپس کے اس وقت پاکستان میں آپریٹ کر رہے ہیں ان کے خلاف آپریشن لانچ کیا جائے گا اور دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنائی جائے گی۔ اس حوالے سے اب ایک فائنل فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔